बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित टीवी में खुश आमदीद नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। पाकिस्तान में एक पार्टी ऐसी है जिसकी पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी की तंजीम साजी, फलाही काम, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस पार्टी का खासा हैं। लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है तो जो तवक्कुआत इलेक्शन में इस पार्टी से वाबस्ता होती है आवाम को, अक्सर वो तवक्कुआत पूरा नहीं हो सकती हैं। मेरी मुराद जमात इस्लामी से है। बहुत सी बातें हैं करने के लिए। आज हमने जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमीर एडवोकेट मुश्ताक अहमद साहब को ज़हमत दी इस सिलसिले में बात करने के लिए। मुश्ताक साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पॉलिटिक्स उधर जाऊं, पिछले साल भी आप निगरान काबीना में वज़ीर थे। इस दफ़ा कोई चांसेस हैं, कोई आपने कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर साहब, आपने निगरान सेटअप का कहा है, तो सच्ची बात तो ये है, पिछली दफ़ा भी मैंने कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, बस मेहरबानों ने मेरा ठीक नाम है। दिया और फिर मैंने अपने नज़म से पूछा, जैसे डिसिप्लिन का तकाज़ा है कि इस तरह की तजवीज़ है, किसी की तरफ से आई है, तो अगर नज़म की इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। सही। वरना मेरा अपना कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने का पॉलिटिक्स में ये जो इंटरिम पीरियड होता है, ये बड़ा मुख्तसर होता है। मुख्तसर भी होता है, बड़ा इम्तहान होता है, हम्म, तो बड़ा चैलेंजिंग होता है हम्म, कि अगर कोई उसी 3 महीने में लोग तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आप कुछ डिलीवर न कर सकें, कोई तवक्कुआत पूरी ना हो, तो सियासतदान के लिए तो वो एक आम ब्यूरोक्रेट के लिए तो चलें ठीक है, सही। उसका तो एक लेकिन हनीमून हमारे यहाँ पीरियड पे, होता है। मुश्ताक साहब आप बेहतर जानते हैं, जी हमारे यहाँ पे तो कैंडिडेटों की लाइन होती है, लगी होती है, जी बल्कि जी बैग भी तैयार होते हैं, जी उसके जी अंदर जी पैसे होते हैं, वो जाके पकड़ा के जी इंतज़ार जी कर रहे होते हैं जी कि कब उनको ऑफ़र मिलेगी। तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, दोबारा से आपके पास आगे जाएंगे? बदकिस्मती ये है कि ये हमारी पॉलिटिक्स का डिलेमा ये है पाकिस्तान में, हमारे इस मुल्क के अंदर, कि हम ज़िम्मेदारियों के लिए लपक कर जाते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अगर कोई सोचने वाला फ़र्द, ये कौम का क्या आपने अपने एक ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना होता है, तो उसके लिए ख्वाहिश करना, उसके लिए लपक कर आगे जाना और ख़ुद एक्सेप्ट कर लेना, या उसके लिए कोशिश करके सिफारिश लड़ाना या कोई और तरीका अख्तियार करना, मेरे ख़्याल में ना मेरी जमात की ये तरबियत है और ना हमारा इस तरह का रहा है, क्योंकि यही वजह है शायद हम, जैसे आपने इंट्रो में कहा, सियासत में ये एक पहलू है जिससे हम खासे पीछे हैं, कि इसमें हम यानी ओहदे के लिए ख्वाहिश हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। ज़िम्मेदारी आए तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उसको निभाएं और उसको कोशिश करें कि उसमें मुश्ताक साहब, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ज़ाहिर है चलें 6 महीने बाद आ जाएंगे, क्या तैयारी है इस दफ़ा आपकी? कोई रिवायत तोड़ेंगे? मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वोट लेंगे, सीटें लेंगे? कितने खड़े कर रहे हैं उम्मीदवार? अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत हमारी तैयारी इस दफ़ा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कैंडिडेचर भी हमारे पास, आपको तो मालूम है, हमारी यानी स्टूडेंट्स के से हमारी तंजीमी और तरबियती मराहिल शुरू हो जाते हैं। सही। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान चूँकि दूर दराज इलाका, और हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत में लोग इंटर होते हैं, उस तरह की सियासत हम कर नहीं पाते, यानी जिस तरह का यानी मैनिपुलेट करके अपने आप को आगे करके लाकर पेश करना, ये वाला खाता जो है हमारे इस जमाती स्ट्रक्चर में नहीं है। हम बंदे को तैयार करते हैं, उसको अखलाकी, उसको दीनी, उसको हर लिहाज से तैयार करते हैं, और फिर ये है कि तंजीम फ़ैसला करती है कि किस फ़र्द को कहाँ ले जाना है, कहाँ फिट करना है। तो इस यानी तंजीमी स्ट्रक्चर की वजह से हम मरवज जो सियासत है उसमें ये जो ट्रेंड होता है कि पैसे वाले को आपने लाना है, फिर इस तरह की ख़ानदानी पस मंज़र को सामने रख के लाना है, हमारा क्राइटेरिया ही दूसरा है। हम ये चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन इंतखाब एक उसके लिए, उम्मीदवार के लिए ये है, यानी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो दयानतदार हो, वो काबिल हो, वो डिलीवर कर सकता हो, वो कहीं खिदमत खल्क के शोबे में रहा हो। ये जो सारे शोबे जो आप गिना रहे थे शुरू में, इन सारे शोबों में हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल आगाज़ से काम कर रहे होते हैं,
جب ایک سٹیج آتی ہے تو پھر نظم فیصلہ کرتا ہے، تنظیم فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے. صحیح. جو آپ بتا رہے ہیں مطلب اس طرح کے حالات میں تو آپ پھر زیادہ سیٹیں نہیں لے پائیں گے. تو آپ کی جو نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ کوئی اس کے اوپر کوئی غور، کوئی پالیسی تھوڑی سی چینج کرنے کے نہیں، حوالے میں سے؟ آپ کو کمپلیٹ نہیں کر پایا. اس دفعہ ہم نے الحمدللہ ہمارے یعنی پورے جی بی میں ہم نے 14 سیٹوں اچھا 14 ٹھیک لوگوں ہے. کو کا نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ عوام کے سامنے جائیں گے اور ایک ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ عوام ان پر اعتماد بھی کریں گے. تو اس نقطہ نظر سے ہم نے کیٹیگرائز کر کے لوگوں کو، یعنی بعض سیٹیں تو ایسی ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو اتار چکے ہیں. یعنی اب دیکھیں تو گلگت کی 2 سیٹیں ہیں، اس کے اندر ہم لوگوں کو پہلے لا چکے ہیں. اس میں ہمارا نیچر انفراسٹرکچر موجود ہے، ہمارا ایک نیٹ ورک موجود ہے، تنظیمی ایک سیٹ اپ موجود ہے. اس طرح استور کے 2 حلقے ہیں، وہاں پر ہمارا پہلے سے ہم انتخاب میں جا چکے ہیں، لوگ موجود ہیں. ایک سے زیادہ لوگ ہیں، ایک سیٹ میں ایک سے زیادہ لوگ الحمدللہ ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ افراد نہیں ملتے تھے، لیکن اس دفعہ ہمارے ہر سیٹ پر ایک سے زیادہ لوگ ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو سیاست کا ٹرینڈ ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون سا فرق اس کے لیے بہتر ہوگا. تو اس نقطہ نظر سے ہماری تیاری پہلے کے مقابلے میں اچھی خاصی ہے، اور ہم انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے اور سیٹیں بھی انشاءاللہ. اس میں آپ نوجوانوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں؟ جی تقریباً نوجوان ہیں جی. ہمارے تو لوگ جو نیچے سے اوپر آتے ہیں اور نوجوانوں کی صفوں سے اوپر آتے ہیں. اور خواتین کے لیے بھی یقیناً آپ کے جی یہاں خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس افراد موجود ہیں. ویسے ایک جنرل سوال اکثر اٹھتا ہے، جیسے آپ نے ریزنس تو بتائیں کہ کیوں آپ پولیٹکس میں زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے لوگوں بھی ریلیجیس مائنڈڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمانداری بھی ان میں نسبتاً زیادہ ہونی چاہیے اور آپ کو زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے، لیکن پھر ہوتا نہیں ہے. تو کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ سیاست کا لوگوں نے جو لوگوں کے ذہن میں تربیت نہیں ہوئی. اصل میں ہمارے عوام کو سیاسی اس کا کس طرح کا فرد کو سیاست میں آنا چاہیے اس کی تربیت نہیں ہوئی. لوگوں کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتا ہو، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یعنی مینپولیٹ کر سکتا ہو، غلط طریقے اختیار کر سکتا ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتا ہو. یعنی یہ جو پالیٹکس ہماری بن گئی ہے، یعنی قیام پاکستان کے بعد بدقسمتی سے اچھے لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے عوام کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ دین اور دنیا کی ایک تفریق پیدا ہو گئی کہ دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے کہ سیاست میں آئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست بنا کر تو یہ بتا دیا کہ سپریم لیڈر جو تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کی تو سیاست ہی یہ سیاست تھی جس کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست بنی. تو ہم مدینہ کی ریاست کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا، اور لگا بھی ہے. کر رہی ہے مدینہ کی ریاست کی سیاست اس سے متشابہ ہوگی آپ کی جو سیاست؟ مدینہ کی ریاست کا جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یا خاص طور سے عمران صاحب نے، سچی بات تو یہ ہے یہ مدینہ کی ریاست کے حوالے سے عمران صاحب کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. لوگ اس کو کم ہی شاید کسی نے کوٹ کیا ہوگا، میں آپ کو پہلی دفعہ شاید کوٹ کر رہا ہوں. صحیح. یہ مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ تھا، یہ حضرت قاضی حسین احمد صاحب نے جب عمران اور اس کی کولیشن تھی، جب اکٹھے تھے ایک زمانے میں، تو مدینہ کی ریاست کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ قاضی صاحب سے لیا انہوں نے، اور اس وقت اس بات پر متفق ہو گئے تھے یہ کہ اگر نواز شریف بیچ میں سے معاملہ کوئی گڑبڑ نہ کرتے تو شاید یہ لوگ کوئی ایسی چیز بنا لیتے. تو اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کا ایک کنسیپٹ ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا، تو آئیڈیا انہوں نے دیا. اور یہ میں کہوں گا کہ عمران صاحب کی یہ خوبی ہے کہ ایک بات جو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے
پھر وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تو اس پہ اس لگے کی ہیں، کچھ کر خوبیاں، رہے اس ہیں کی آپ کے کام؟ خامیاں، اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر یعنی ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو ابھی تک وہ کہتے رہے ہیں تو اگر وہ اس کے مطابق کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیم شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قدیمی کی ریاست کو کپتان صحیح چلا ٹیم سکیں. نہیں کھلا سکے ہیں. چلا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ابھی تک اس پہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جی پیش رفت شاید نہیں کنسپٹ ہوئی کو ہے. تو آپ وہ نہیں کر سکتے نا کہ مدینہ کی ریاست کا ہمارا ایمان ہے کہ مدینہ کی ریاست کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، آگے الیکشن میں کس پارٹی کے ساتھ آپ الائنس کریں گے؟ کچھ خبریں تو ہیں شاید کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی. ہم میدان میں اتریں گے اپنے جھنڈے اپنے منشور ٹھیک ہے، کے اس ساتھ وقت سوچیں انشاءاللہ. گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہمارے ساتھ بات چانسز کرنا ہیں. چاہیں گے. ہمارے یعنی اوپن ہیں ہم. جو بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے گا ہم انشاءاللہ اس پر ٹھیک ہے. بات کرنے کی تیار ہیں. اس گلگت بلتستان کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ کی، 5 سال تقریباً پورے ہو رہے ہیں، آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ اگر سچی بات کہیں، یعنی اگر سیاست کی بات، سکورنگ کی بات نہ ہو، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو مہدی شاہ صاحب چلا رہے تھے اس کے مقابلے میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور پروجیکٹس بھی کافی لے کے آئے. یہ دوسری بات ہے کہ اب اس میں کتنی شفافیت رہی ہے، اس پر ہر آدمی کوشچن کر سکتا ہے. اگر یعنی آپ اپنا انفراسٹرکچر دیکھیں، اپنا بیوروکریٹک سٹرکچر دیکھیں تو اس میں رہتے ہوئے بہت سارے سوالات تو بن سکتے ہیں. جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے اور پروجیکٹس اچھے خاصے لے کے آئے ہیں. اس نقطہ نظر سے ہم کہتے ہیں کہ ان پیپلز پارٹی کی حکومت سے بہتر رہی ہے. زیادہ بہتر انہوں نے ڈیلیور کیا. مشتاق صاحب، آپ سیزن پولیٹیشین رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک لیڈر کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. تو گلگت بلتستان کے اندر آپ کس لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر لیڈر ہے سب سے، بے شک وہ پاسٹ کے ہوں یا موجودہ ہوں؟ دیکھیں، کوئی لیڈر کو یہ کہا جائے کہ یہ لیڈر اچھا ہے، یعنی ہمارا ایک اپنا ایک یعنی وہ ہے، یعنی ہم اس لیڈر کو سب سے پہلے جو ہے وہ دیانتداری کے اس میں تولتے ہیں کہ اگر یہ سیاستدان حکومت پہ رہا ہے تو اس کا پرفارمنس کیا رہی ہے دیانت کے لحاظ سے اور قابلیت کے لحاظ سے. اس لحاظ سے ہم ابھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں چل رہے ہیں. ہماری جی بی کا جو سٹرکچر ہے اس میں اختیارات اتنے کم رہے ہیں. ہماری یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک تدریج کے ساتھ ہمیں اختیارات دیے ہیں. اس لحاظ سے جو ہمارے سیاستدانوں نے پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ پرفارمنس ایک تو پوری طرح سے واضح نہیں ہو سکا کہ کتنا اختیار تھا، ڈیلیور کتنا کیا. اور یہ سوال اب بھی ہے کہ اب بھی یہ ہے، اب بھی صورتحال اسی طرح سے. آپ کے خیال میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں اس کے پاس کیا یہ کسی پنجاب کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے برابر اختیار رکھتے ہیں؟ اختیار نہیں ہے. نہیں ہے، اتنا اختیار نہیں ہے. اچھا، کیونکہ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. این ایف سی ایوارڈ ہے، اس طرح سے یعنی ایک صوبائی سٹرکچر جس طرح ہونا چاہے وہ سٹرکچر تو نہیں ہے نا، آپ جانتے ہیں. اور ایک بالکل ایک کنٹرولڈ ایک یعنی نظام ہے جس میں حکمران جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے اور اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جب بھی حکومت میں آتے ہیں ریاست جتنا چاہے دے دے. حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ہم ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. بس جو حکمران دے دیں اسی پر گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اختیارات کی جنگ آج کل بھی چل رہی ہے، آپ کے علم میں ہوگا. جو وزیر ورکس منسٹر تھے ڈاکٹر اقبال، ان کی ریزگنیشن آ گئی. الزام انہوں نے بھی یہ لگایا تھا کہ جو ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی. آج بھی بلکہ ان کی کوئی میٹنگ اس حوالے سے چل رہی تھی، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا آپ کا استعفیٰ جو ہے، اور وہ دینے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی چیف منسٹر کو مطلب ذرا تڑ دکھانی چاہیے تھی یا نہیں، یا جس طرح ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ 5 سال گزار دیے آپ نے اور اس کے بعد آپ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں.
تو سچی بات یہ ہے مل کہ کر ڈرامہ میں ہے تو ان کا۔ بالکل جو ہے میں اس تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سیاستدان کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پسند نہیں تھا تو 5 سال تو آپ نے گزار دیا نا جناب, اور اب آخر میں آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کام جو ہے یہ ہم نے شروع کیا ہے. ہمارے سیاستدان نے سیکھا ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے. بدقسمتی یہ ہے, ہمیں تو بالکل اپنے عوام کو کے لیے اوپن ہونا چاہیے. ہمارے پاس اختیار ہی کیا ہے؟ صحیح. ہم نے اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے. جس نے بھی جو بھی اس سٹیج پر آتا ہے, جس کو بھی اختیار مل جاتا ہے, وہ تو ٹوک کے ہے جی کہ مجھے یہ اختیار ہے, یہ اختیار نہیں ہے. صحیح. اس اختیار کے لیے آؤ مل کر کام کریں. کیا سٹرگل ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ کیا اپوزیشن کو انہوں نے کال کیا 5 سالوں میں کہ بھائی دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن یہ نہیں دے رہے, اختیار نہیں دے رہے. اچھا, جب انہوں نے نمائشی طور سے اپوزیشن کو بلا لیا, اس کے بعد یعنی ہمارا بھی یہ خاصہ رہا ہے, ساری اپوزیشن جماعتوں کا بھی. ہماری کسی کے مشرق کی طرف ہے, کسی کے مغرب کی طرف رخ ہے, تو ہم بھی کسی اس پر اتفاق نہیں کر پاتے. اور اسی سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنا ایک پیکیج تو دے دیا تھا نا 2018 کا. تو اس میں کیا تھا جناب؟ اس میں بھی کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. اور جب ستاج عزیز کی جو سفارشات تھیں, ستاج عزیز کی سفارشات آپ نے خود ایکسیپٹ نہیں کی. انہوں نے نہیں کیا, ان سے کروائی نہیں کروائی گئی. تو اس وقت آپ کہتے ہیں نا کھل کے کہ بھائی اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم, ان کو جرأت سے کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس چاہیے یہ تھا, ہے یہ نہیں, کہنا چاہیے تھا. یہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے ڈرامے نہیں کرنے چاہیے. جب آپ ایکسیپٹ کر کے آئے, 5 سال آپ نے گزارا, تو اس طرح کا پھر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. مختصر اور آخری سوال مشتاق صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آپ الیکشن لڑیں گے یقیناً؟ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ, اور ہوپ فل ہیں جیتیں گے انشاءاللہ پوری طرح سے. بہت شکریہ. ناظرین, ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.